नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के संस्करण में, जहां हम एक बार फिर से कन्हैया लाल की बात करने जा रहे हैं, उस उदयपुर वाले व्यक्ति की जिसको बड़ी बेदर्दी से सर कलम की सजा दी गई। तारिक सिंह फतेह साहब हमारे साथ हैं और मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो कन्हैया लाल था, वो तो कुछ कर भी नहीं रहा था, उसने केवल नूपुर शर्मा का सपोर्ट किया था। तो अब क्या एक नई जूरिस्प्रूडेंस बन गई शरीयत की, जिसमें कोई अगर किसी को सपोर्ट भी करे तो वो भी जो है वो गुस्ताख हो जाता है? ये शुरू से ही थी और ये आर्बिट्री है। ये डिपेंड करता है कि किसके हाथ में जजमेंट पास करने का है। और इस्लाम में तो आपको पता है कि हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि वो दिफा करे इस्लाम का और प्रॉफिट मोहम्मद का। और ये कोई नई बात तो नहीं है। आपको अगर इस्लामी तारीख़ आपने पढ़ी हो तो रसूलुल्लाह की डेथ के ठीक 1 साल बाद पहली अपोस्टेसी वॉर हुई थी मुसलमानों में। और वो उसमें कोई 20,000 मुसलमानों को इसलिए मारा गया था क्योंकि वो ज़कात खुद देना चाहते थे गरीबों को। और हज़रत अबू बकर ने कहा कि नहीं, ये तो स्टेट का पैसा है। उसमें एक साहब गुजरे हैं, खालिद बिन वलीद। उन्होंने एक साहब को, मुसलमान को पकड़ा, उनकी बीवी को रेप किया पहले उनके सामने, फिर उनको गर्दन काटी, उनकी खोपड़ी काट के उसे देगची बनाई और धो के फिर उसमें उन्होंने खाना पकाया और वो लज्जत से खाया गया। इस पे हजरत अली ने आवाज उठाई और खलीफा से कहा कि ये बेहूदगी क्यों हो रही है। तो देयर वाज कंप्लीट साइलेंस एंड सिंस दैट टाइम ये केस लॉ होता है ना कि किस जुर्म का क्या सजा है, इट इज बीन रिफर्ड टू इट। एंड उसके बाद तो फिर प्रॉफिट की अपनी फैमिली के गले काट दिए लोगों ने। ये इस पे हैरानी किस बात की हो रही है? हमने को कम गले काटे हैं उम्मीदों के। उम्मीदों के छोड़िए, उम्मीदों के तो छोड़िए। जो वो आए थे तैमूर भाईजान मुल्तान, उन्होंने 50-50 हिंदुओं की खोपड़ियों के वो बनाए थे पिरामिड हर कोस्ट पे, मुल्तान से दिल्ली तक। ये 1-2 इंस्टेंसेस मैं बता रहा हूँ। ये खोपड़ियों को नेजे के ऊपर सर लगा के परेड करना कोई नया खेल नहीं है सर। हम तो अभी भी 12वीं सदी में ना। आप लोग क्यों नहीं हमारे साथ आ जाते? आप खामखा 21 में चले गए ना। तो फिर 12वीं सदी में जो रहना चाहते हैं उनको 21वीं सदी में वोटिंग राइट्स क्यों दिए जाए? सर वो तो आपने दिए हैं, वो थोड़ी मांग रहे थे। उन्होंने कब कहा हमको वोटिंग चाहिए? उन्होंने कहा हमको मुल्क चाहिए। पाकिस्तान काट के लेके को वोटिंग हुई थी उसके लिए क्या? जिन्होंने वोट दिया था वो तो यूपी बिहार में रहते हैं ना, भोपाल में है ना, मद्रास, मोपला रेबेलियन वाले लोग, ये सब वहीं के हैं। इन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट किया था ना, तो आपने वोट दिया, उन्होंने ले लिया और वहीं बैठे रह गए। उन्होंने कहा के मार। और वो बेचारे जो पाकिस्तान में, जिनको पाकिस्तान नहीं चाहिए था, उन्होंने कहा कि हमें गीदड़ों के हवाले करके जा रहे हो नेहरू जी को। नेहरू जी ने कहा अच्छा ठीक है, गीदड़ को हम संभाल लेंगे। कुछ नहीं संभाला हमारी। तो आपको क्या लगता है ऐसे ऐसे लोगों के जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो खत्म कर देने चाहिए? नहीं, मैं समझता हूं कि इनको नंगा करके लाइन ऑफ कंट्रोल पे ले जाके बगैर किसी पेपर के किक मार के कहें जाओ वो पाकिस्तान है, और रिफ्यूज देम। कोई आइडेंटिटी उनकी ना होनी चाहिए, सीधा जाओ। जहां जिहाद लड़ना है ना, तुम्हें हिंदू मार रहे हैं ना, तो भैया जाओ जहां फैसिलिटी मिलेगी तुम्हें हिंदू मारने की। तुमने तो सारे मार दिए। अब तुम अगर सब्र रखते तो कुछ थोड़ा तो कोटा होता ना, कुछ तो छोड़ देते कि भैया वक्तन फवक्तन हिंदुओं को मारेंगे हम। हमने 47 में सारे ही मार दिए। तो वो खैर सिंध जाना पड़ेगा, सिंध के अंदर अभी भी हिंदू हैं, तो उनको सबको पकड़ के लाइन ऑफ कंट्रोल में उस तरफ फेंक दीजिए आप। ये दो जो है ना पकड़े गए हैं, मुस्कुरा रहे थे, चाकू कर रहे थे, इनको तो खास तौर पे। आज आज तो वकीलों ने इनकी पिटाई कर दी जयपुर में, हमारे जयपुर में।
اچھا ماشاء اللہ سر جے پور کیا وکیلوں نے ان کی میرے جیسے وکیل بھی آ گئے سر. میں تو وہیں خدا کی قسم برنول دے کے مارتا انہیں. بس بے غیرت لوگ ہیں یہ, انسان دشمن لوگ ہیں سر. یہ کوئی خیر آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ساؤنڈ کہ یہ مسلمان نہیں ہے, اصلی اسلام بڑا پیارا پپو ہوتا ہے نا. یہ واقعی غلیظ غلاظت ہیں. ان سے کوئی سلم کی ٹٹیاں صاف کروائیں آپ, ان کو اتنے گند میں ڈال کے بولو صاف کرو اگلے 5 سال کے لیے. کہ آپ سیکھتے نہیں ہم سے. آپ کہہ رہے ہیں پٹائی سے کیا ہوتا ہے؟ گٹر نالوں میں بھیجیں صفائی کرنے کے لیے. کیا نام پڑ جائے بچوں کا گٹر والا ہوتا ہے نا, بنگلور والا اور رنگون والا, پونا والا, گٹر والا. ان کے سر نیم ہونے چاہیے گٹر والا, خون ریز گٹر والا. آج میں سن رہا تھا عارف صاحب کو, عارف محمد خان صاحب کو, جی تو انہوں نے ایک تجویز کی. انہوں نے کہا کہ بھائی تم جو ہے کہتے ہو کہ یہ شریعت میں سزا تجویز کی گئی ہے کہ کوئی گستاخی کرے نبی کی تو اس کا گلا کاٹ دینا چاہیے. تو وہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں ایک طبرانی کی ایک کوئی حدیث ہے, جس کو وہ ہمارا خالد کیا نام تھا اس کا, خادم رضوی بڑا بولا کرتا تھا. ہاں پنجابی من سبا نبینا فقط لو سم تھنگ لائک دیٹ. تو کہہ رہا کہ بھائی دوسری بھی ہے اسی میں ترمیزی کی, وہ طبرانی والی تو جو سپہ سٹا ہے آپ کے جو 6 مین ہے اس پہ تو آتی نہیں ہے, اس کے بیانڈ ہے وہ طبرانی والی, کہ جو سپہ سٹا میں ایک جس طرح سے غزوہ ہند کی ہے اسی طرح سے ایک اور ترمیزی کی ایک حدیث ہے, نمبر بتایا 1604. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی کہ تم لوگ جو ہے وہ مشرکوں کے ساتھ میں مت رہو. جو لوگ مشرکوں کے ساتھ میں رہتے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں ہے. یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مشرکین کے ساتھ رہتے ہیں وہ مجھے پسند نہیں ہے, تم کو ہجرت کر دینی چاہیے. تو یہ جب شاہ ولی اللہ نے بھی یہی کہا تھا نا, چلو سب کے ساتھ. شاہ ولی اللہ نے کہا تھا, ارے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا. ہاں تو آپ نے بنا دیا ایجوکیشن منسٹر اس کو. بتائیے سید احمد بریلوی نے تو کر بھی دی تھی ہجرت, وہ تو چلا گیا تھا نا افغانستان, لڑا تھا بعد میں ایسی لگی واپس آ گئے. نہیں رنجیت سنگھ جی سے لڑا تھا نا, وہی مارا گیا تھا نا بالا کوٹ میں. وہ سید احمد بریلوی شہید. یہ اچھا, تو یہ تو ہجرت کی پرانی ان کی ٹریڈیشن ہے. تو ابھی تو آپ کے یہاں سے جو آئے وہ اپنے آپ کو کراچی میں مہاجر کہتے ہیں. انہوں نے ہجرت کی جناب لکھنؤ شریف سے بیل گاڑیوں پہ اٹھ کے وہ پورا کراچی میں آ کے پھیل کے بیٹھ گئے. یہ سندھی کہاں سے آ گیا سندھ میں؟ آج تک گجراتی مار دی, میمنی ختم کر دی, ساری زبانیں کراچی کی ختم کر کے جہاں 3 بجے صبح سڑکیں دھلتی تھی وہاں 3 بجے پیکیں شروع ہو گئی پان کی, راجشاہی پان اور فلانا پان, میمن سنگھ پان, یہ وہ تھو تھو کرتے ہوئے ایسا شہر سے گجراتی زبان بھاگی اور سندھی اور میمنی اور کچھی کہ اردو ہی اردو ہے. یہ تو صاحب آپ کو تمیز اور تہذیب سکھا دی, ایک کم ہے کیا؟ دیکھیے نا میں بھی ناظم آباد کا یہ بند گلا آپ کہاں سے لائے؟ لکھنؤ کا ہی تو یہ لکھنؤ یہ جودھ پوری کوٹ ہے سر. کیوں میرے آپ کے جودھ پور کا کیوں بدنام کر دیا میرے کوٹ کو؟ آج تک میں نے ہر ایک کہا تھا ارے یہ کیا پہن رہے تم نہرو, میں نے بھائی جودھ پوری کوٹ ہے, یہ کیا بات کر رہے ہو؟ ہمارا پروگرام سے ایک بات اور میں آپ کو کہوں, گریٹ ولڈرس جو ایم پی ہے نیدرلینڈس کے, انہوں نے ایک میسج لکھا اور وہ پورے بھارت کے اور بھارت کے لیڈرز کے نام لکھا کہ یہ جتنا تم سافٹ دکھو گے ان جہادیوں کے خلاف اتنا یہ سر پہ چڑھیں گے. تو بالکل کسی بھی طرح کی ان سے مروت رعایت مت کرو اور بالکل ان کے خلاف ہارڈ رہو. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں ان کا نظریہ اس لیے مختلف ہے, جو ان کا سیمپل
ہے نا جس پہ وہ کر رہے ہیں کہ وہاں ریسنٹ امیگرینٹ جو آیا اور جو نہ ڈچ زبان بولنے کے شوق میں ہے, میری فیملی بھی ہے وہاں ہالینڈ کے اندر, سو آئی نو وہاں موروکنز اور الجیرینز اور کافی لوگ آئے سورینام سے بھی, انہوں نے اپنے گیٹوز بنائے ہیں وہاں. اتنی بری حالت ہندوستان میں نہیں ہے کیونکہ مسلمان اور ہندو کے اندر غذا اور کلچر اور گانا اور موسیقی it is the same. So he is speaking from a very marginal level جہاں بے انتہا سیگریگیشن ہے. وہ تو موروکن مانتا ہی نہیں ہے کہ میں ہالینڈ کا رہنے والا ہوں, یا سورینام سے جو آئے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں بالکل بھی نہیں. ڈچ جو انڈونیشین مسلمان تھا جو ڈچ کی 400 سال رہی, he is fully integrated into ہالینڈ. میرا ایک تائے کا لڑکا بھی ہے پچھلے 40 سال سے he is in Holland, he is a musician over there, completely integrated. میری بہنوئی بھی وہیں رہتے ہیں, میرے نیسز نیفیوز وہیں کے پڑے ہوئے اب امریکہ میں آ گئے ہیں, they are fully integrated. ہندوستان کا مسئلہ انٹیگریشن کا نہیں ہے, وہ آتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم پہ کیا ذمہ داری ہے, غزوہ ہند میں ہمارا رول کیا ہے, ہم نے کیسے تباہ کرنا ہے یہ ہندوستان کو تاکہ سارے ہندو مسلمان ہوں یا مر جائیں, اور یہ مسجدیں یہ جو ٹیمپل ہیں یہ مسجدیں بن جائیں تاکہ روز قیامت آئے. دس از دی ایسنس وچ از ڈفرنٹ فرام واٹ از, آلدو ان پریکٹیکل لائف کو فرق نہیں پڑتا اتنا, لیکن ایک بارڈر کرتا ہے ریسزم کو اور دوسرا بارڈر کرتا ہے سیلف ڈیٹرمنیشن کو. آپ کے گھر میں آ کے آپ کو کوئی لیکچر دے کہ بھیا کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, فرنیچر کیسے سیٹ کرنا چاہیے, تو آپ کچھ دیر بعد تنگ آ جائیں گے. مسلمانوں کا یہ ہوا, انہوں نے آپ کو فرنیچر سیٹنگ بھی ایکسیپٹ کر لی, راستے بھی, کھانے بھی, میوزک بھی, سب. اس کے باوجود اس کی انہوں نے کہا کہ اینڈ جو رن ہے اس میں آپ ہمارے ساتھ آئے ورنہ سرتن سے جدا. اور سرتن سے جدا تو بھائی کا جب ہو سکتا ہے, جب دارا شیخوں کا سرتن سے جدا ہو سکتا ہے, تو باقی کی کیا اہمیت ہے سر, جو بھائیوں کو مار دیتے ہوں اسلام کے چکر میں کہ انہوں نے اپنشاد کی ٹرانسلیشن پرشین میں کی تھی, یہ تھا گناہ ان کا, دارا شیخوں کا. تم بیٹھے ہوئے وہاں پہ, تم نے قرآن کی ٹرانسلیشن نہیں کی, تم نے اپنشاد کی کر دی, اور وہ بعد میں جا کے فرینچ میں چھپا, پھر گلا تو کٹے گا. اور آپ نے ایک بات جو وہ ڈچ پارلیمنٹرین صحیح کہتا ہے کہ آپ نے کھلی چھٹی دی کہ ہم ان لوگوں سے پنگا نہیں لیں گے, ہم سڑک پہ آ کے ہم اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کریں گے, بیٹا چپ کر کے گھر آ جاؤ, اس میں کچھ نہیں رکھا پتھراؤ میں. دوسرا جا رہا ہے جمعہ پڑھنے ہی پتھراؤ کرنے کے. ہر مسجد میں کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ مسلمانوں کو قوم الکافرین پہ فتح نصیب کرے. آپ چپ بیٹھے میں, کوئی یہ بھی تو کہے کہ ٹیپ کر کے بولے بھیا کیس چلاؤ, یہ آئندہ بولا تو پنگا ہو جائے گا, 1000 آ کے ہندو نماز پڑھنے لگ جائے گا تمہاری مسجد میں. نان وائلنس از کی. اس میں پتھر کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ماتھا پھٹ جائے آپ کا. نان وائلنس کا تو رزلٹ دیکھ لیا تھا نا 1947 میں. یہ نان وائلنس وہ نہیں تھا, پپو بننے والا نان وائلنس نہیں. نان وائلنس میں یو ہیو ٹو ڈیمونسٹریٹ ہو از ایول. آپ نے نان وائلنس میں ان کو ثابت کر دیا کہ وہ پپو ہیں. یہ گاندھی والا نان وائلنس میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں پارٹیسپیٹری نان وائلنس کہہ رہا ہوں جو مارٹن لوتھر کنگ نے کیا, کہ آپ جس بس میں انہوں نے کہا نہیں بیٹھنا, انہوں نے کہا یہیں بیٹھیں گے. اب جاتے نان وائلنس کا یہ ہوا جو بات کر رہا ہے اسلامی حکومت کی, اس کی مسجد میں جا کے آپ کہہ رہے ہیں آج ہم پڑھیں گے یا نماز, تم گلا کاٹو گے ہمارا, کاٹ لو. نماز کیوں پڑھیں گے, پھر ہم اور کیرتن کریں گے. ارے وہ جو بھی کرنا ہے آپ نے کریے سر. آپ ایک ہے آپ اپنے بت لے جائیے وہاں, اپنے جو آپ کے اسٹیچوز ہیں اس کی پوجا کریے. آپ ہنومان چالیسا پڑھیں گے, ہنومان چالیسا پڑھیں گے, بالکل ٹھیک. آپ جو پڑھیں, لیکن سول ڈس اوبیڈینس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں پاور اور پراپرٹی ہے اس کو تکلیف پہنچائیں آپ بغیر اس پہ ہاتھ رکھے ہوئے. ویسے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, کم سے کم راجستھان کا میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ راجستھان میں جب سے یہ کنہیا لال والا کیس ہوا ہے
تو تقریباً 20 شہروں میں 10-10 ہزار سے اوپر کے پروسیشنز نکل چکے ہیں اور لگاتار نکل رہے ہیں، نکلنے چاہیے بھی. اور وہی نعرے ان کو سنائے جا رہے ہیں جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. اب یہ کیا اچھا ہے؟ یہ سول ڈس اوبیڈینس ہے یا ٹھیک کیا کچھ اور ہے؟ ہے کرنے دیں. آپ کا وہاں چیف منسٹر آپ کا ایسا ہے, ہی واز ٹاکنگ ایز اف کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا کوئی. آپ وہ جو پریس کانفرنس کر رہے تھے, کیا نام ہے, گہلوت نام ہے, کیا ہے, کچھ ایسا ہی نام ہے نا ان کا. اشوک گہلوت. ہاں, بلیو می, جب پہلا ان کا ریئیکشن ہوا, میں تو لائیو دیکھ رہا تھا, وہ ایسے بات کر رہے تھے کہ جیسے ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اچھا بوگیاں بھیجتے ہیں, کچھ یار کھانے پینے کا انتظام کرو. مائی گڈنس, he looked as if he didn't give a damn. ان کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس پر تو پرائم منسٹر کو, نیشن کو ایڈریس ہاں کرنا چاہیے. ہاں, آپ چیف منسٹر ہیں راجپوتانہ کے, اور بات کریں مودی جی جو G7 میں بیٹھے ہوئے, ان کو یہ چیز چڑھی کہ وہ کیوں G7 پہ گئے. واقعی میں سمجھتا ہوں یہ اتنی تکلیف ہوئی ہے لوگوں کو, ارے پوری دنیا میں اتنے اچھے اچھے ہینڈسم لوگ ہیں, 500 ملک ہیں, پتہ نہیں کتنے چھوٹے بڑے ٹچے جیسے, اس میں انڈیا کے پرائم منسٹر کو G7 نے بلا لیا. یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے. انڈیا کی واہ واہ ہو رہی ہے نا, انڈیا تو ڈوب کے مر جانا چاہیے, تب ہمیں تسکین ہوگا. کیا وہ آ جائیں, کیا نام ہے آپ کی اٹالین آنٹی, وہ چلائیں گی اب بس. انبلیویبل. مجھے کسی نے کہا آپ کا کیا تعلق ہے ہندوستان سے, میں نے کہا میں اٹلی میں پیدا ہوا ہوں بھائی. میرا بھی کچھ حصہ ہے. بولا تو بیلٹ کیا, میری ممانی اٹیلین ہے, میرے کزنز ہیں اٹیلین جو اٹیلین اور پنجابی بولتے ہیں. میں ٹریسٹ کی ہیں, وہ ماموں میرے ہیں, ہی از ان یونائٹڈ اسٹیٹس, کمانڈر تھے نیوی میں, جن کے جہاز سے جا کے 1965 وار میں دوارکا پہ بمبارڈمنٹ ہوئی کہ سومناتھ کو پھر سے کریں گے ہم تہس نہس. کیا بتائیں کس کس کا رونا روئیں گے. یہ ملان کے آس پاس کی تو نہیں ہے؟ نہیں, وہ ٹریسٹ کی تھی, ٹریسٹ کی. اچھا, ٹریسٹ وہ جس کے اوپر جھگڑا ہوا تھا یوگوسلاویا اور اٹلی کا, یو این پھر وہ ڈیزگنیٹڈ ٹیریٹری ہو گئی تھی. آپ نے بات اشوک گہلوت کی تو کی, لیکن آپ جو انڈیا کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس نے آج تک کبھی جہادی وائلنس کا کانڈمنیشن نہیں کیا. مودی جی نے ایک شبد کبھی کسی اس وائلنس کے خلاف بولا, ابھی کچھ نہیں, ایک ورڈ نہیں بولا, اور لگاتار جو ہے ان کو اکاموڈیٹ کرتے رہے. آپ سوچتے ہیں کہ یہ ایک وجہ ہے جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اینی باڈی, آپ کی یہ لیڈرشپ ہو, اپوزیشن کی ہو, کانگریس ہو, سی پی آئی ہو, اینی ویئر where the Hindu majority has political power, they have been shaped by the constant invasion and surrender of this country by less educated barbaric tribes from the north. جو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کیا تھا اس سے پہلے کر دینا چاہیے تھا, اپنے مراٹھوں کو یا راجپوتوں کو جا کے پٹائی وہاں کرنی چاہیے تھی. یہ جو تھا کہ اب دریا کون پار کرے گا اور سمندر کے اس پاس کیا ہے, یہ آپ دیکھیے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد کوئی نہیں آیا, پھر ایسی پھینٹی پڑی وہیں جا کے بس گئے. اب نکال رہے انہیں, اب جا کے 150-200 سال بعد نے کہا سوچا یہ کدھر سے آ گئے, لیکن he put them right. So we need an aggressive posture at least towards those جن کو ہم سے دشمنی ہے, جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہندو کو تہس نہس کر کے مسلمان بنانا ہے یا اس دیش کو اسلام کے انڈر لینا ہے, جو یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم قسم خدا کی کھاتے ہیں کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں اور پھر ہیں مسلمان. یہ جب تک اوتھ نہیں لے کسی کو ووٹنگ رائٹ نہیں دینا چاہیے. آپ سویر کریے, بندے ماترم پہ کھڑے ہوئیے, آپ نیشنل اینتھم پہ بات کریں, بھارت ماتا کی جا, یہ سب کو پیکٹ ڈیل ہے, نہیں چاہیے دفع ہو جاؤ.
ننگا کر کے پاکستان کی لائن آف کنٹرول پہ کھڑا کرو، ہس بھگت سالے. ہاں شریعت میں لکھا ہے ہجرت کرو ترنت ہاں ہجرت آپ کرو. کریں بھیا، نہیں یہ ناپاک جگہ، آپ جائیے وہاں سے جہاد کریے گا، پھر دیکھ لیں گے مدراس رائفلز آپ کا کیا حشر کرتی ہے. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ جو ایک آپ نے جیسا جو سنکیت کیا، ہنٹ کیا، میں نے کوئی درجنوں اپنے پولیٹیکل لیڈر سے جو کہ ہائیسٹ پوزیشنز میں ہیں اور ملٹری ٹاپ لیڈرشپ سے، ان سب سے میں نے کافی کچھ بات کی کہ یہ پاکستان جو ہے، نظریہ پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کے بارے میں ان کا آفیشیل ملٹری سٹانس ہے، آفیشیل ملٹری بک ہے جو ان کی جو کاکل والی جو اکیڈمی ہے اس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا جی نام ہے بالکل. بریگیڈیئر ایس کے ملک کی دی قرآن کانسیپٹ آف وار. اور ان ملٹری پلانرز نے، ان پولیٹیکل پلانرز نے، ان اسٹریٹجک پلانرز نے، کسی نے وہ کتاب نہیں پڑھی ہے. بتائیے کیا ہوگا. وہ نو. دیکھیے میں نے ایک آفیسر سے پوچھا تھا، کرنل رینک کے تھے، کہ آپ لوگ کیا یہ جو ہے آپ کا غزوہ ہند، از اٹ پارٹ آف یور سلیبس فار آفیسر ٹریننگ؟ اٹ ازنٹ. نصر من اللہ فتح قریب جو سلوگن ہے پاکستان آرمی کا کہ ان قریب مسلمانوں کی فتح ہونے والی ہے کافروں پہ، جو the foundation of the Pakistan military is not even taught to the Indian officer cadre کہ مسلمان آفیسر وہاں بیٹھے ہوئے ہم برا نہ مان جائے. ایک مصیبت ہے اندر باہر ہر طرف سے. آپ مصیبت سر یہ تو ہے کہ یو ہیو ٹو ٹریڈ کیئرفلی. ایک جگہ ڈیموکریسی ہے، ایکول رائٹس کی بات ہے، دوسری جگہ گنڈا گردی ہے، اور ڈیموکریسی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دس از اگینسٹ اسلام. ریاست مدینہ بنائیں گے عمران خان. تو یو آر پلئنگ ایٹ این ان ایون گراؤنڈ. یو نو جسے وہ ہینڈی کیپ نہیں ہوتا ہارس ریسنگ میں، وہ حساب ہے کہ آپ پہ کوئی 20-25 ٹن ڈال دیا کہ آپ بڑے ہیں تو آپ یہ گھوڑے کے اوپر یہ لگا کے اب ریس کریے، اب ایکول بتائیے. تو آپ تو نہیں جیت سکتے اس وار میں جب تک کہ آپ پازیٹیولی ڈیفینڈ نہ کریں انڈین سویلائزیشن کو. یہ راشٹرا کی بات ہے، یہ ملک کی بات نہیں ہے. کیا ہے ہندوستان، کیوں اس کا نام انڈیا کر دیا گیا؟ یا تو انڈس لیتے آپ، سندھ آپ کا نیشنل اینتھم میں تھا، آپ پکڑتے نہیں دیتے، اوپر سے بند کر دیتے جہاں آپ کی زمین سے گزرتا. آپ نے انڈس کو بٹرے کر دیا اور کہہ دیا گنگا جمنا تہذیب ہے. انہوں نے 4-5 شعر لکھے اور گنگا جمنا غائب آپ کے ہاتھ سے. وہ ہم لکھنؤ نے نہیں کہا صاحب، یہ تو ہمارے اشرافیوں نے کہا، ارے آپ کے دوستوں نے. لیکن میرے دوست کہاں سے سر، میری سر تن سے جدا کر رہے والے میرے دوست. لیکن آپ نے تو ان کو اجازت دی. گنگا جمنا کہاں سے آ گیا بھائی؟ آپ کا دریائے سندھ ہے، آپ کا شہر موہنجو دارو ہے، لاہور ہے، قصور ہے. یہ کیسے آپ نے چھوڑ دیا؟ اب پھر بعد میں آپ کہنا اچھا بھائی غفار خان کلیئر تھے، پارٹیشن نہیں ہوگا. آپ نے کر کے دیکھ لیا، بھگتیے. ہمیں بھی موقع ملتا وہاں ہندوستان میں آ کے ان مولویوں کو کنفرنٹ کرنے کا، ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ. یو نو اندازہ لگائے جو ہندوستان کے دشمن ہیں ان کو زیادہ فیسلٹی ہے انڈیا میں. ہمارے جیسے لوگ جو مفت کے مجاہد ہیں، وہ دوست کہتے ہیں کہ بیماری کیا ہے تمہیں، ہاتھ چپ کر کے بیٹھو بڑھاپے میں. انڈیا لگ رہے تھے 24 گھنٹے پاکستان ڈے کو انڈیا کا جھنڈا لٹکا ہوا ہے گھر میں. کہتے انڈے ماروں گا میں آ کے. نہیں دوست بہت سمجھتے ہیں، لیکن ان کو یہ میں نے کہا پہلے یہ ایکسپٹ کرو کہ تم ہندوستان سے ہو تو پاکستانی ہو سکتے ہو. یہ ایسے تو نہیں ہے کہ پاکستانی ہو لیکن ہندوستانی نہیں. ارے ہو ہی نہیں سکتا. یہ انڈا مرغی میں سے نکلتا ہے، بکرا نہیں دیتا انڈا. ہم نے نہیں آپ تو پہلے ہی انڈا ہوئے. ارے بھیا باپ تیرا سامنے بیٹھا ہوا ہے، ماں بیٹھی بھارت ماتا کی جے، اس سے انڈا دیا، تو پاکستانی بن گیا. وہی کھا رہا ہے، وہی مرچی مسالے، وہی ادرک، وہی لہسن، وہی پیاز کٹتا ہے. جس طرح انڈیا میں ایک ہی چھری سے پیاز، مکھن، پھل سب کٹتا ہے، ہمارے یہاں بھی وہی ہے. ایک ہی چھری ہوتی ہے، اس میں پیاز کٹ رہا ہے، لہسن کٹ رہا ہے، پھول کٹ رہا ہے، سب. نے کہا انگریزوں والی 5 کینچیاں لے آئے ہو دیکھے.
तो भैया उनके वो तुम्हारे ही लोग हैं, अरब तुम पे थूक रहा है, तुम कह रहे नहीं यार एक चांस और दे दो, खुदा की कसम हम अरबी सीख लेंगे। कहते हमारा पे है ही नहीं, पे हमारे लेटर में नहीं, तो कहां से आ गया अल पाकिस्तान। पाकिस्तान एक मुल्क इस्लामी बना और उसका पहला लेटर जो है वो इस्लाम में नहीं है, अल पाकिस्तान। तो साहब बात तो ये है कि पाकिस्तान कोई जमीन थोड़ी है, कोई इलाका थोड़ी है, पाकिस्तान तो जहनियत है। तो जहनियत का भी वहां नहीं है, पे नहीं है, पी नहीं है, खत्म हुआ, वो है अल पाकिस्तान। तो चाहे जहनियत है, पान का निवाला है, मुल्क है, दरिया का नाम है, कुछ भी है, वहां फेल है, FAIL कैपिटल लेटर्स के अंदर, फेल फेल फेल। वो देखते हैं हमें भिखारियों की तरह, आ गए साले, हमें पता क्या कहते हैं, रफीक, टैलिया रफीक। अच्छा शुरू में मैंने जब किताबी ट्रांसलेशन का तो मैंने कहा कम्युनिस्ट एक दूसरे को वहां या रफीक कहते हैं, कॉमरेड। मुझे नहीं पता था कि इट इज एन इंसल्ट, इट इज अ स्लर अगेंस्ट पाकिस्तानीज। हमने कहा ये तो कॉमरेड कह रहा है, हमें बाद में पता चला गाली दे रहा कह रहा घटिए। अच्छा फिर हिंदी कहें तो हम कहा नॉट फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ने कहा अल्लाह सेम सेम। तब जाके पाकिस्तानी होश आता है, अब तो वही सही, वो उनको घास नहीं डाल रहा, हमारे इस्लाम को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो ये इसकी भी आपके कितनी सारी तफसीरें आ गई कि आपके पाकिस्तानी तो जो हैं या आपके जितने भी इस इलाके के जो मुसलमान हैं वो तो मुसलमान है ही नहीं, उनको तो अरबी मुसलमान मानते ही नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं, आप रहे हुए अरब में ना। उसमें ये है, मेरी बात सुनो, वो इब्न कथीर का है डिफरेंशिएशन कि अगर एक नॉन अरब मुसलमान अपने आप को अरब के बराबर समझेगा तो वो गुनाह कर रहा है। अब तो वो तो कुफू का सिद्धांत है ना। लेकिन वो चक्कर क्या था, बगदाद चला गया 1258 में, तो अरब के पास कुछ रहा ही नहीं, तो उन्होंने कहा तुमको मुल्क सिविलाइजेशन की जरूरत क्या है, यू आर दी अफजल, यू आर दी टॉप लाइन, कैडिलैक हो तुम साले अपनी जनरल मोटर्स के, फुल्ली ऑटोमेटेड, इलेक्ट्रिकली रन, ऑटो पीछे आगे सब सब तुम कैडिलैक हो, तुम्हें कब कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें को खरीद सकता अलबत्ता चलाने के लिए। कभी अमेरिका खरीद रहा था इन्हें, कभी रूस खरीद रहा था, पाकिस्तानी डिक्की में बैठ जाते हैं जाके हम भी जाएंगे पप्पा, तो हमें घुमाने ले चलते हैं। हमने फकीर देखे हैं कराची की सड़कों पे, सऊदी। अच्छा? हाँ अब्बा बताते थे कि बंबई भी आते थे और इस बात पे पैसे लेते थे कि हम सैयद हैं, प्रॉफिट की फैमिली से, हमें कुछ दे दो, इसका ज्यादा सवाब होगा। तो लोग दे देते थे। फिर कुछ पाकिस्तानी पकड़े गए जो जाली अरब बन रहे थे उनकी ठुकाई हुई थी बिहार से आए हो, कह रहे अरेबिया से आए, पैसे मांग रहे। कहते बिहार में भी आए थे, अरब से ही आए थे। अबे झूठ मत बोलो, कुछ आता है बिहार अरबिया से।